नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24वां पारा निसफ के करीब हो गया। हम इंशाअल्लाह सूरह अहज़ाब में कुछ अहकामात हैं, इंशाअल्लाह उसको जिक्र करेंगे। सूरह अहज़ाब में पहले 3-4 रुकुओं में तो अल्लाह पाक ने जंगे अहज़ाब का जिक्र फरमाया। अगले रुकू में जंगे अहज़ाब के बाद जब बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा इन पर अल्लाह पाक ने फुतूहात नसीब फरमाई, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में अल्लाह पाक ने माली वुसाअत नसीब फरमा दी, कुशादगी नसीब फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन दरख्वास्त करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक ने आपको माली वुसाअत दे दी, तो अगर आप हमारे नफ़क़े में थोड़ी कुशादगी फरमा दें। और फिर फरमाया कि और औरतें हैं जो दुनियावी बादशाहों के घरों में हैं, वो किस कदर ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारती हैं और उनके खिदमत के लिए कनीज़ाएँ हैं, और हम जिस तंगी और खुशी में गुजारा कर रही हैं वो आपके सामने है। 2-2 महीने घरों में चूल्हा नहीं जलता। ये उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनकर सदमा हुआ कि इन्हें अपना और मेरा मकाम समझना चाहिए कि इन्हें अल्लाह पाक ने कैसी अज़मत अता की है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शरफ बख्शा है। और ये सोच रही हैं कि जैसे दुनियावी बादशाहों की घरवालियाँ होती हैं उनके ऐश व इशरत होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी उम्मत के लिए एक नमूना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये मुतालबा पसंद ना आया, बल्कि इस पर आपको तकलीफ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना के लिए अलहदगी इख्तियार कर ली, यानी तशरीफ़ नहीं लाते थे। 1 महीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह ने आयतें उतार दी, या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलीना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बाला खाने से। 1 महीना तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अलग रहे, और इब्तिदान तो ये बात मशहूर हो गई कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज को तलाक दे दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और एक अंसारी सहाबी, हम दोनों मदीना से थोड़े फासले पर रहते थे और हम दोनों पड़ोसी थे, तो मैंने और उसने आपस में ये मुशावरत की हुई थी कि एक आया करो, पूरा दिन आप वहां रहा करो
اور جو کچھ بھی حالات پیش آئیں وہ آپ مجھے آ کر کے شام کو بتایا کرو، اور جو حضور علیہ السلام فرمائیں وہ مجھے بتایا کرو۔ اور ایک دن آپ اپنے گھر کا کام کاج سنبھالا کرو، میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں رہا کروں گا، جو حالات ہوں گے، جو آپ ارشاد فرمائیں گے، وہ سارا آ کر کے میں شام کو آپ کو بتا دیا کروں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا سلسلہ یہ بھی جاری رہے گا، اور ہمارا ذریعہ معاش جو گھر گھرستی ہے، گھر کے معاملات ہیں، وہ بھی چلتے رہیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس انصاری کی باری تھی تو یہ آئے شام میں اور زور زور سے دروازہ پیٹا، میں اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہیں نام بھی میرا یاد نہیں رہا، اور دروازہ پیٹا اور کہنے لگے کیا وہ ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے باہر نکلا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے نہیں خیریت نہیں، ایک بہت عجیب بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو کہتے میں نے کہا کہ بھئی میں فوراً پریشان ہوا کہ ان دنوں غسانی بادشاہ کا یہ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اس تو کہتے میں نے کہا کیا اس نے حملہ کر دیا؟ کہتے نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا۔ کہتے میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ حضور کی ازواج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشانی میں جیسے کیسے بھی ہوا رات تو میں نے گزاری۔ اگلے دن میں جب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردہ اپنے بالا خانے میں تشریف فرما تھے، اور نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ سے آپ کی خدمت میں میرا سلام بھی پیش کریں، اور میرے لیے حضور سے اجازت بھی لیں کہ عمر آیا ہے، اجازت مانگتے ہیں۔ تو وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام بھی پیش کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ عمر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، اجازت گویا نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی صدمے سے جو صحابہ کرام ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو میں بھی وہیں جا کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا، صبر نہ ہوا، میں پھر گیا اور جا کر کے پھر میں نے آپ کے خادم سے درخواست کی کہ بھئی آپ کو جا کر میرا سلام بھی کریں اور کہیں کہ عمر آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے آپ کی خدمت میں سلام بھی کیا تھا اور آپ کے لیے اجازت بھی طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر آ کر کے مسجد نبوی میں ممبر کے پاس جہاں صحابہ بیٹھے تھے میں وہاں بیٹھ گیا، تھوڑا ایک طرف ہو کر۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جب میں گیا تو میں نے جا کر کے پھر حضرت کے خادم سے فرمایا کہ حضرت سے میرا سلام بھی کہیں اور اجازت بھی کہیں لیں، اور میں نے نسبتاً پہلے سے اونچی آواز سے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا، بلکہ
اگر آپ اجازت فرمائیں گے تو میں ابھی اس کی گردن اتار کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان الفاظ کو سن لیا۔ جب آپ نے میرے ان الفاظ کو سن لیا تو آپ نے پھر میرے اپنے خادم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کے کھڑا ہوا، میں نے کھڑے کھڑے ہی یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اور میں نے نیچے بالا خانے سے نیچے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کہنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھوڑا سکون ہوا، اطمینان ہوا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے میں نے کوشش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا کروں اور کچھ ایسی تسلی کی بات کہوں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہلکی طبیعت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہماری عورتیں ہیں نا، یہ یہاں آ کے بگڑ گئی ہیں، انصار کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کے ساتھ رہ رہ کر کے یہ بگڑ گئی ہیں۔ میری بیوی تو اگر ایسا کرے نا تو میں تو اس کی گردن دبوچ کے ایسا ماروں کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس طرح سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی باتیں کی اور اس کے بعد میں آ گیا، اور آ کر کے اپنی بیٹی کے پاس گیا اور انہیں ڈانٹا، سخت کہا کہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی بات ہو تو آپ ہم سے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے اپنی ازواج سے علیحدگی فرمائی، گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ جب 29 دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آیتیں اتر آئیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں اگر وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوشحالی، دنیا کا عیش و عشرت چاہتی ہیں تو میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، اور کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں، اچھے طریقے سے کپڑا لتا دے کر کے آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، آپ کا جہاں دل چاہے نکاح کر لیں کسی اور جگہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا چاہتی ہیں تو پھر بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بات زیب نہیں دیتی کہ انہوں نے اپنا موازنہ کن عورتوں سے کیا، وہ کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی ازواج سے کہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں آپ عام عورتوں کی طرح تو ہو ہی نہیں، آپ غور تو کرو کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا، ایمان دیا، پھر ایمان تو لاکھوں عورتوں کو دے دیا، لیکن ان میں سے چن کر کے آپ کو نبی کی رفاقت کے لیے، زوجیت کے لیے منتخب کر لیا۔ سوچو تو صحیح، تم کہاں تھیں؟ معاشرے کی عام خواتین میں تم شامل تھیں، اللہ نے کتنا بڑا تمہیں شرف بخشا کہ زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ قیامت کے دن جنت میں جہاں حضور رہیں گے وہاں آپ کی ازواج رہیں گی، اور آپ کا مقام سارے نبیوں سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ۔ تو جہاں کسی نے ہمارے ایک بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ اگرچہ صاحبزادی حضور کی ہیں لیکن بیوی علی کی ہیں،
जन्नत में रहेंगी हजरत अली के साथ। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर के साहबजादी सिद्दीक़ अकबर की हैं, लेकिन बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं, रहेंगी आपके साथ। तो फरमाया कि मकाम तो समझो, तुम्हारा मकाम क्या है। जब तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है तो फिर इन दुनिया की चीजों को न खातर में लाओ, बल्कि आखिरत को और अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखो। जब ये आयतें उतरी, अल्लाह पाक ने हुजूर से फरमाया कि अपनी अज़वाज को इख्तियार दे दो, वो रहना चाहें आपके साथ रहें, और अगर नहीं रहें रसूल को नहीं, हम अलग की इख्तियार करना चाहते हैं तो तलाक हो जाएगी और वो आपसे अलग हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन के बाद जब तशरीफ लाए तो सबसे पहले आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से मुस्कुराते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो 30 दिन का कहा था, महीने का, और अभी तो 29 दिन हुए हैं, अभी तो 29 दिन हुए हैं। देखो अज़वाज में, मियाँ बीवी में एक जो मोहब्बत है वो एक अलग ताल्लुक है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हजरत आयशा से सिर्फ आम सहाबियात की तरह रिश्ता नहीं था, ज़ौजियत वाला रिश्ता था, और ये वो रिश्ता है कि जिसको आम किसी तराजू में तोला ही नहीं जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए, फरमाया आयशा, हाँ, महीना कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। खैर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप इसमें कोई फैसला ना दें, पहले अपने अम्मी अब्बू से मशवरा करें और फिर आप जवाब दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मुबारक ये था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्र हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फैसला कर बैठे। जब ये अपने अम्मी अब्बू से मशवरा करेंगे कि भी आयतें ये उतराई, अल्लाह ने ये कह दिया कि चाहे नबी के साथ रहें, चाहे अलैदगी इख्तियार कर लें, तो इनके अम्मी अब्बू कभी भी इन्हें ये मशवरा नहीं देंगे कि आप अलैदगी इख्तियार करें, वो हमेशा यही मशवरा देंगे कि हुजूर के साथ रहें। तो इसलिए आपने फरमाया कि भाई आप कोई जवाब देने से पहले अम्मी अब्बू से मशवरा करें। कहने लगी, या रसूलल्लाह बताएं क्या बात है। आपने फिर इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ने ये आयतें उतार दी कि अपनी अज़वाज से कहें वो चाहें तो आपके साथ रहने, और चाहे तो अलैदगी इख्तियार कर लें और दुनिया की चीज़ों को इख्तियार कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो फरमाने लगी, या रसूलल्लाह, इस मामले में मैं अपने अम्मी अब्बू से मशवरा करने जाऊं? या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं दुनिया और दुनिया की चीजों पे लात मारती हूं, सारी दुनिया आपके कदमों पर कुर्बान, मैं आपकी रफाकत को नहीं छोड़ सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कराए, बहुत खुश हुए इस जवाब से। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह, मेरा ये जवाब किसी और बीवी को ना बताएं। यानी देखते हैं कि वो क्या जवाब देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई पूछेंगी तो बताऊंगा, नहीं पूछेंगी तो नहीं बताएंगे। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी अज़वाज को भी जब ये आयत पढ़ करके सुनाई तो सभी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला जवाब दिया। सभी ने कहा, या रसूलल्लाह, हम दुनिया पे लात मारते हैं, हमें आप चाहिए और अल्लाह का रसूल चाहिए, अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। और अगली आयत में अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को 5 हिदायत दी, 5 नसीहतें फरमाया। एक तो ये कि आप आम औरतों की तरह नहीं है, अगर आप नेकी करेंगी तो अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। आम उम्मती नेकी करे तो उसके 1 गुना सवाब आपको दोहरा, और अगर आप किसी गुनाह का इर्तिकाब करेंगी तो अजाब भी दोहरा होगा। और आगे फरमाया, फला तख़ज़अन बिल क़ौल, कि जब आपसे आकर के कोई बाहर से
बात करे, कोई सवाल पूछे, तो उस वक्त आप जवाब में नरमी इख्तियार ना करें। फला तखज़ाना बिलकौल, बात में लचक ना दिखाएं। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, ऐसा शख्स जिसके दिल में बीमारी है, जिसका दिल फिस्क़ व फुजूर में डूबा हुआ है, और मुनाफिक लोग कहीं आपकी नरम गुफ्तगू से वो अपने में, ये किसे कहा जा रहा है? अल्लाह के नबी की अज़वाज को कहा जा रहा है। जब अज़वाज के लिए ये हुक्म है तो हमारी आम बहन बेटियों के लिए तो ये हुक्म बतरीके औला है। ये बतरीके औला है कि अगर इंसान के अंदर में गुनाह है और गुनाहों का जज्बा है, दिल में गुनाह उतर चुके हैं, और ऐसे में कोई बहन बेटी किसी से बात करती है और बात करते हुए अंदाज नरम इख्तियार करती है, तो सामने वाला जो है वो गलत ख्यालात अपने दिल में बिठा लेगा, वो गुनाह की तरफ माइल होगा। अल्लाह पाक ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज को हिदायत दे रहे हैं। और दूसरा फरमाया ऊला कि आप अपने आप को बना संवार कर बाहर ना घूमे फिरें, अपने आप ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार करके अपनी ज़ेब व ज़ीनत का बाहर मुजाहरा ना करती फिरें, बल्कि घरों में वक़रन फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ें। हाँ, कोई जरूरत के दर्जे में अगर कहीं जाना है तो इजाजत है, लेकिन दूसरी जगह फरमाया या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपनी चादर को, अपने बुरके को सर से लेकर पांव तक ढक करके निकले। हदीस शरीफ में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बुरके ऐसे होते थे कि पीछे से जमीन के ऊपर घिसटते थे, पांव भी नजर नहीं आते थे, पांव भी नजर नहीं आते थे, हाथ भी नजर नहीं आते, आंखें सिर्फ एक आंख की जगह खुली रहती थी जिससे देखा जा सकता था, वरना इस तरह से बुर्का होता था और चादर होती थी कि कोई आदमी पहचान नहीं सकता था। और ये जमाना कौन सा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, खैरुल कुरून का जमाना, जब खैर गालिब थी। और जिस मुआशरे में लोग कौन थे? वो लोग थे जो जमीन पर चलते थे, आसमान पर फरिश्ते उनसे हया करते थे। ऐसे लोग, उस जमाने में यह हुक्म दिया जा रहा है कि ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके ना निकलें, और अगर जरूरत के दर्जे में निकलना ही पड़े तो फिर पूरे सर से लेकर पांव तक पर्दे में होकर के निकलें। मेरे अजीजों, आज किस कदर इस चीज की जरूरत है, कितनी कमी पाई जा रही है हमारे मुआशरे में। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखें, सिर्फ नमाज पढ़ लेना बहुत बड़ा अमल है, कोई शक नहीं, रोजा रखना बहुत बड़ा अमल है, कोई शक नहीं, हज करना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इन सब के बावजूद हराम से बचना, हराम से बचना, गुनाह कबीरा से बचना, ये इससे भी बड़ा अमल है, इससे भी बड़ा अमल है। आज जो फितने पैदा हो रहे हैं और बेदीनी का सैलाब फैल रहा है, उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमारी बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, उनके सरों से बुर्के उतर गए, उनके चेहरों से नकाब हट गए। मेरे अजीजों, याद रखो, हमारा दीन तालीम से मना नहीं करता, कोई भी तालीम दिलवाएं, लेकिन उस तालीम को इस्लाम के दायरे में रहकर, यानी तालीम तो कोई भी हो लेकिन उसमें लिबादा इस्लाम का हो, उसमें इस्लामी तशख्खुस और इस्लामी रंग गालिब हो। और तालीम, अगर हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं,
جو اس طریقے سے برقعے میں جاتی ہیں، برقعے میں پڑھتی ہیں، عبائے میں پڑھتی ہیں، اور اسی طرح طلبہ بھی ہیں۔ لاہور یونیورسٹی کے ایک طالب علم باشرہ پڑھ رہے تھے، تو ان کو پڑھانے والی خاتون تھی، پڑھانے والی خاتون تھی، اور یہ باشرہ طالب علم۔ پورا ایک سال انہوں نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اس طالب علم نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب ایک سال مکمل ہوا، اس ٹیچر نے، خاتون نے کلاس میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ پورے ایک سال میں نے اس بات پہ غور کیا کہ جو فلاں اسٹوڈنٹ ہے اس نے پورا سال کبھی نظر اٹھا کر کے میری طرف نہیں دیکھا، مجھ سے نظریں نہیں ملائیں، پردے کی وجہ سے۔ میں آج پوری بھری کلاس میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد جب یہ میرا اسٹوڈنٹ ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اتنی فرما برداری کر رہا ہے، تو میں بھی آج کے بعد اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ شرعی پردہ کروں گی اور میں اپنے چہرے پر نقاب لاؤں گا۔ میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ محنت کی ضرورت ہے، محنت۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ بے دینی بہت پھیلی ہے، لیکن الحمدللہ دین کی محنت بھی کم نہیں، دین کی محنت بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اور پھر ان کے ذریعے سے پوری امت کی مستورات کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر بازار میں جائیں تو زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں، ایسی خوشبو لگا کر کے نہ لگ جائیں جس کی خوشبو دور تک جائے اور بغل سے گزرنے والا شخص اس خوشبو کو محسوس کرے۔ اگر ایسا کر رہی ہیں تو یہ سخت گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے جائیں تو پورے پردے میں جائیں، اور اگر کسی سے فون پہ بات کر رہی ہیں یا کسی دکاندار سے بات کر رہی ہیں تو اس وقت بھی بات اس خیال سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات میں کوئی ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والا میرے متعلق کوئی غلط گمان اور غلط خیال میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ 5 حکم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیے۔ ایک تو یہ کہ جب کسی غیر محرم سے بات کریں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو بات میں نرمی نہیں، بات میں نسبتاً تھوڑی سی ترش روئی ہو تاکہ سامنے والا کوئی غلط سوچ قائم نہ کرے۔ اور دوسرا، بے مقصد بازاروں میں نہ گھومے پھریں اور زیب و زینت اختیار کر کے نہیں، برقع پہن کر کے، عبایا پہن کر کے جائیں۔ اور تیسری چیز اقیمنا الصلاۃ نماز قائم کریں۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو پورے آداب سنن کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ میرے عزیزو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے اندر میں آ گئی تو سمجھو پورا دین ہمارے اندر آ گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمی ہو گئی تو سمجھو پورے دین میں کمی ہو گئی۔ اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، انہیں خرید لیا اور خرید کر کے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے اور گھر کے پاس سے کہیں سے کسی قافلے والے نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے انہیں غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ تو بکتے بکتے یہ مکہ آئے، وہاں آپ نے خرید لیا۔ تو ان کے والد جو تھے وہ انہیں ڈھونڈتے رہتے تھے اور بہت ڈھونڈتے رہے اور روتے رہتے تھے اور ان کی جدائی میں اشعار پڑھتے رہتے تھے، اور لوگوں کو ان کے اس کا اندازہ تھا۔ تو اللہ کا کرنا، کچھ لوگ ان کے علاقے کے ادھر مکہ میں آئے۔ جب مکہ میں آئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی بچے تھے انہیں دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ان سے ملے اور کہا
کہ آپ کے ماں باپ تو آپ کی جدائی میں اتنے رو رہے ہیں، تو آپ، انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں، اور اس طریقے سے میں غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا، میں یہاں ہوں۔ تو خیر ان لوگوں نے جا کر کے ان کے والد سے کہا، تو ان کے والد کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ والد اور چچا انہیں لینے کے لیے مکہ آئے اور مال بھی ساتھ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور مل کر کے کہنے لگے کہ ہمارے بیٹے زید جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں آپ کے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ خوشی سے آپ کے ساتھ جانا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ایک ٹکا بھی نہیں لوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہیں تو پھر میں زبردستی بھیجوں گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بہت مناسب بات ہے، ہم اس پر مطمئن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا، زید بچے ہی تھے، فرمایا زید جی یا رسول، فرمایا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ جی، کہنے لگے میں پہچانتا ہوں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ دل چاہے میرے پاس رہنا چاہیں تو میرے پاس رہیں، ان کے ساتھ جانا چاہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، سننے والی بات ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں تو عرصہ ہو گیا ماں باپ سے بچھڑے ہوئے۔ بچہ تو ایسے میں دیکھ کر لپک جاتا ہے اور گلے لگ جاتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ چچا اور باپ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ زید تمہیں کیا ہو گیا، تم جو ہے آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، یعنی ہمارے ساتھ جاؤ گے تو آزاد ہوگے اور یہاں تم غلام۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں جن کی غلامی میں ہوں، ان کی غلامی میں تو کائنات آنے کے لیے ترس رہی ہے اور تم مجھے کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سمجھدار تھے، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے۔ بہت خوش ہوئے، ان کے والد بھی خوش ہوئے، چچا بھی خوش ہوئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال کرتے، اور یہ کم عمر ہی تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت یہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اسی کم عمری میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ پر عورتوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ صبح کی نماز آپ نے، پہلی نماز آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھی غار حرا میں۔ جب آپ پر پہلی وحی آئی اس وقت جو پہلا حکم آپ کو ملا وہ وضو کا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وضو کر کے سکھایا، بتایا، آپ نے وضو کیا اور پہلی نماز فجر کی آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھی، حضرت جبرائیل نے امامت کی، آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور اگلی نماز شام کی آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ پڑھی۔ حضرت خدیجہ آپ پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ پر ایمان لائیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ پر ایمان لائیں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے کہ سکی پھپھی کی بیٹی سے ان کا نکاح آپ نے کیا۔ جب رشتہ بھیجا تو چونکہ یہ غلام سے آزاد ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو روک دیں، منع کر دیں۔ فوراً جب یہ آیتیں اتری، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پھپھی زاد بیٹی تھی، انہوں نے اور ان کے بھائی نے اس رشتے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن جب نکاح ہوا تو آپس میں میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہتے رہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زینب کے ساتھ میرا مزاج نہیں مل رہا، ان کی زبان میں تھوڑی تیزی ہے، سختی ہے، اور گھر کے معاملات میں ہم میں وہ چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے تھے، اور ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ زید کا اپنی بیوی سے نبھا نہیں ہو سکے گا۔ زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، جب وہ طلاق دے دیں گے تو پھر ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ عرب میں منہ بولا بیٹے کی بیوی کو ایسے ہی حرام سمجھا جاتا تھا جیسے سکے بیٹے کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر اللہ کا حکم آ گیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے انہیں سمجھایا، پتہ چل گیا حضور کو کہ ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ اس لیے آپ کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو کوشش ہو کہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ زید نبھاؤ، اور تھوڑا آپ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر زید طلاق دے دیتے ہیں اور میرے نکاح میں آئیں گی جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، تو لوگ جو ہیں تانے دیں گے کہ اپنی بیوی بہو سے، یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ یہ آپ کے سکے بیٹے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ جو اصل باپ ہیں انہیں کی طرف نسبت کر کے پکاریں، دوسرے کی طرف نسبت نہ کریں۔ یعنی زید بن حارثہ ہیں تو زید بن محمد نہیں ہیں، تو انہیں زید بن حارثہ کر کے ہی پکارا جائے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ گویا ایک بہت بڑا شرف کہ حضور کی نسبت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اب یہ نسبت ان سے چھن گئی، اب ان کو گویا زید بن حارثہ کر کے، لیکن اللہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی دلجوئی فرمائی، اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء میں سے سب کے نام قرآن میں نہیں ہیں، صرف 20 کے قریب کم و بیش انبیاء کے نام ہیں، اور 1,24,000 صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن صرف حضرت زید کا نام اللہ نے قرآن میں لے لیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ نام لے کر حضرت زید کا، ان کو وہ جو ان کی ایک دل شکنی ہو گئی تھی کہ حضور کی نسبت ہٹ گئی تھی، قرآن میں ان کا نام جب لے دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا زید اب تو تمہارا نام اللہ نے قرآن میں لے دیا، جو بھی قیامت تک تمہارا نام لے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، جو بھی تمہارا نام لے گا گویا وہ قرآن کا لفظ پڑھ رہا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ پاک نے حضور پر آیتیں اتار دی کہ آپ بندوں سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ اللہ سے ڈریں۔ اور آپ کو جب یہ اتار دیا، اللہ پاک نے بتلا دیا، تو چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ پاک نے آسمانوں پر ہی حضور کا حضرت زینب سے نکاح فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ کیا کہ اس جیسا ولیمہ اپنی ازواج میں سے کسی کا بھی نہیں کیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سب کے نکاح زمین پر ہوئے لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر خود پڑھا دیا، اللہ نے میرا نکاح کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایسا ولیمہ کیا کہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانا کھلایا، اور خوب پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف 12:25 پر انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ آج طاق راتوں میں سے دوسری مبارک طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اے اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس رات میں غفلت سے ہماری حفاظت فرما، فضول کی گفتگو سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، وقت کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آج کی اس رات کو یا اللہ پاک خوب اعمال میں لگ کر، دعاؤں میں لگ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دیجیے۔ اے اللہ اس رات میں ہمارے لیے وہی خیر و برکتیں ہمیں عطا فرمائیے جو لیلۃ القدر میں آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کو، ہر مسلمان کو، مردوں کو، عورتوں کو اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی